अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1 कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है हाइड्रोस्फीयर का इंट्रोडक्शन है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को स्टार्ट करने से पहले हम इस लेक्चर का जो आगाज़ है अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेटा आज जो हमने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा पानी। इससे पहले हमने बेटा लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा है, और उससे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी का, वो है हाइड्रोस्फीयर। इसको कुराए आब भी कहते हैं। एक बात बताता चलो बेटा कि हमारी जो टोटल ज़मीन है, ये जो प्लेनेट है, इसमें से 71% जो पार्ट ऑफ द अर्थ ये सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर पर मुश्तमिल है। अब कुराए आब में बेटा झीलें, छोटे समंदर, बड़े समंदर, दरिया, नालियाँ, नाले वगैरह सारे जो है वो आ जाते हैं। यानी कि खुश्की के ऊपर जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं, वो छोटी छोटी कैनाल्स हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, सारे के सारे कुराए आब में आ जाते हैं। और हमारी ज़मीन में 29% जो पार्ट ऑफ अर्थ है वो खुश्की पर मुश्तमिल है। अब 29% जो है वो लैंड एरिया है। अब लैंड एरिया के अंदर डेजर्ट्स, प्लेटू, माउंटेन्स, प्लेन्स, कोस्टल एरिया, ये सारे आ जाते हैं। जबकि ये जो है वो पूरी ज़मीन का 29%। अगर हम एक दायरे के 4 हिस्से करें, उसके 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा समझ लें खुश्की का है, और हमारी ज़मीन का जो कुल रकबा है वो 157 मिलियन मील मुरब्बा है, और उसमें से 145 मिलियन मील मुरब्बा में पानी है, समंदर हैं, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, ठीक है जी, छोटे छोटे कैनाल्स हैं, वो नालियाँ वगैरह हैं। और जो है जो अब इसमें इस पानी के हिस्सा में प्योर वाटर भी आ जाता है, जो उसके बाद नमकीन जो है वो पानी भी आ जाता है। अब जो है हर छोटे बड़े हिस्से को, यानी कि जो भी पानी का छोटा बड़ा हिस्सा है, उसको कुराए आब के नाम से पुकारते हैं। और जो है हम बड़े समंदर को, मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, छोटे समंदर, बड़े समंदर। अब बड़े समंदर को बहर कहते हैं, और इसको इंग्लिश के अंदर ओशन कहते हैं। छोटे समंदर को बेटा सी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और उर्दू के अंदर बहेरा। अब छोटे समंदर जो हैं ये खुश्की के इलाकों के साथ लगते हैं, लाइक टू पाकिस्तान के जो सदर्न पार्ट हैं, साउथ में जो है वो अरेबियन सी, ये जो है वो समंदर है। अब बहेराए अरब भी उसको कहते हैं। अब बहेरा क्यों लगाया? क्योंकि ये खुश्की का साल लगता है, ये छोटा समंदर है, इसमें दरिया वगैरह गिरते हैं।
اور ہماری جو زمین ہے اس پر 5 بڑے سمندر پائے جاتے ہیں، جن کے نام بحر الکاہل جو سب سے بڑا سمندر ہے، بحرہ اوقیانوس ہے، بحرہ ہند ہے، بحرہ منجمد شمالی اور بحرہ منجمد جنوبی۔ بحر الکاہل کو ہم انگلش کے اندر پیسیفک اوشن کہتے ہیں، بحرہ اوقیانوس کو ہم انگلش کے اندر اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں، اور بحرہ ہند کو ہم انگلش کے اندر انڈین اوشن کہتے ہیں، بحرہ منجمد شمالی کو ہم انگلش کے اندر آرکٹک اوشن کہتے ہیں، اور بحر منجمد جنوبی کو ہم انگلش کے اندر انٹارکٹک اوشن کے جو ہے وہ نام سے پکارتے ہیں۔ سب سے بڑا جو سمندر ہے بیٹا وہ ہے بحر الکاہل۔ اب بحر الکاہل ایشیا، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے وہ شمالی اور جنوبی امریکہ کے مغرب سے سٹارٹ ہو کر ایشیا اور آسٹریلیا کے مشرقی ساحلوں تک لگتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، اور اگر تو ہم 2 طرح سے لوکیشن جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں۔ ایک تو ہم معلوم کرتے ہیں خشکی کے حساب سے۔ خشکی کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا کہ شمالی اور جنوبی امریکہ کے مغرب سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایشیا اور آسٹریلیا کے مشرقی جو ہے وہ ساحلوں کے ساتھ لگتا ہے بحر الکاہل۔ اگر میں سمندر وائز جو ہے وہ اوشنک جو ہے وہ لوکیشن بتاؤں تو بحر الکاہل کے مشرق میں شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، اور مغرب میں ایشیا اور آسٹریلیا جو ہے وہ لگتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ اوسط گہرائی جو ہے 1,40,000 فٹ ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جو گہرائی فلپائن کے جزائر کے قریب ہوتی ہے، اور اس سمندر میں بہت سے دریا گرتے ہیں، مگر اس سمندر میں چھوٹے چھوٹے جزائر کی، بحیرہ کی جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ بحرہ اوقیانوس، اس کے بعد جو ہے وہ جو چھوٹا سمندر پایا جاتا ہے وہ بحرہ اوقیانوس ہے۔ یہ سمندر بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ کے مغربی ساحل سے سٹارٹ ہوتا ہے، بر اعظم شمالی امریکہ اور بر اعظم جنوبی امریکہ کے مشرقی ساحلوں تک لگتا ہے، اور یہ دوسرا بڑا سمندر پایا جاتا ہے۔ اس کے ساحل زیادہ کھٹے پٹے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ قدرتی بندرگاہیں پائی جاتی ہیں، اور یہ سمندر دنیا کا مصروف ترین سمندر ہے، کیونکہ یہ سمندر ڈیولپ کنٹریز کے جو ہے وہ درمیان پایا جاتا ہے، یہاں سے تجارت کا لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بحرہ ہند۔ بحرہ ہند جو ہے یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب میں سمندر پایا جاتا ہے، بر اعظم کا ایشیا کا جنوب اس کی جو ہے لوکیشن، اور بر اعظم آسٹریلیا کے مغرب لگتا ہے، مغربی ساحل کے مغرب کی طرف ہے، اور بر اعظم افریقہ کے مشرق کی طرف جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے، اور جو کہ ہر وقت تجارت کے لیے کھلا رہتا ہے، اور یہ گرم پانی کا سمندر ہے، یعنی کہ گرم پانی کا سمندر بیٹا ایسا سمندر ہوتا ہے جو تجارت کے لیے سارا سال کھلا رہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بحرہ منجمد شمالی۔ یہ جو ہے جو قطب شمالی کے پاس جو یہ والا جو ہے وہ حصہ قطب شمالی ہے، اور یہ جو ہے وہ قطب جنوبی، لیکن یہ قطب شمالی کی طرف ہے، اور جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے تودے ہیں، اور یہ جو ہے وہ فریج زون کہلاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ گہرا مقام اس سمندر میں قطب شمالی میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سمندر آتا ہے وہ بحرہ منجمد جنوبی ہے۔ یہ جو بحرہ منجمد جنوبی جو ہے یہ آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ کے جنوب میں یہ سمندر پایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے سارا سال اس سمندر کے حصے جو ہے وہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور اس کا کل جو رقبہ ہے
وہ 87 لاکھ مربع میل ہے۔ آج میں نے آپ کو ہائیڈروسفیئر کے اندر بتایا، پھر ہم جو ہائیڈروسفیئر کے اندر پڑھیں گے، آج تو میں نے سمندر بڑے بتائے، جھیلوں کے بارے میں پڑھیں گے، سمندری نمکیات کی درجہ بندی کے بارے میں پڑھیں گے، لہریں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اوشنک ویوز کیسے پیدا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اوشن کرنٹس جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ کرنٹس کیسے چلتی ہیں، پھر سمندروں کی سطح پر مد و جزر کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم فردر جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔